नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हूँ। इस दुआ के साथ कि सदा सलामत रहें और आबाद रहें अपनी औलाद और फैमिली के हमरा। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का हो भाई फयाज स्टारगुड टीवी की जानिब से एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ है। आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक के फजल करम से अपनी ज़िंदगी के साथ जुड़े शोबे के मुतालिक थोड़ी सी बात करेंगे, मुख्तसर सी बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं और कामयाबी है क्या, और कामयाबी अल्लाह की नज़र में क्या है, और क्या दुनिया में लग्जरीज हासिल करना जायज़ है या नाजायज़ है। क्या जन्नत के मुकाबले में अगर हम दुनिया तलब करें तो फिर क्या होगा, और अगर हम दुनिया अलग से तलब करें तो फिर क्या होगा, और या दुनिया के अपने जो हमारी लग्जरीज हैं उनसे हट के हम जन्नत तलब करें तो क्या होगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात कह दूं कि जान है तो जहां है, सांस है तो चांस है। यानी कि अगर आप लोगों की अपनी जान बाकी है तो जहान बाकी है, और अगर आप लोगों के पास सांसें हैं, यानी सांस आपकी चल रही है, तो तब तक आपके पास चांस है, और जब सांस रुक गई तो चांस खत्म। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बात कितनी कीमती है, ये अमल कितना कीमती है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया के चक्कर में पड़ के आखिरत को भूल जाते हैं और ये कहते हैं कि या अल्लाह हमें दुनिया अता फरमा, दुनिया अता फरमा, और दुनिया के चक्करों में इतने फंस जाते हैं कि मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रब्बे जुल जलाल को भूल जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत को भूल जाते हैं, अल्लाह के प्यार को भूल जाते हैं, अल्लाह की तख्लीक को भूल जाते हैं, अपनी रब्बूबियत जो रब्बे जुल जलाल ने उनको पैदा किया है और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो मोहब्बत बख्शी है उसको भूल जाते हैं दुनिया के चक्करों में। और शैतान भी यही चाहता है कि ये इंसान दुनिया के चक्करों में इतना गुम हो जाए कि आखिरत भूल जाए। क्या वाकई मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है? क्या वाकई आखिर की जो ज़िंदगी है जिसके बारे में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मेरे बंदो, दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें आखिर की ज़िंदगी के मुकाबले में गफलत में ना डाल दे, यानी तुम लोग दुनिया में इतने गाफिल ना हो जाओ कि तुम आखिरत को भूल जाओ, मुझे भूल जाओ और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीक़ों को भूल जाओ। इसी में हलाकत है, इसी में बर्बादी है, इसी भूल में अगर ये बंदा भूल जाए तो हलाकत है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है ये सब कुछ तुम्हारे रब का है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इन सारी चीज़ों को अल्लाह करीम ने तख्लीक किया है। अल्लाह पाक ने अपने प्यार से सारी दुनिया को इज्जत बख्शी है। आसमानों को पैदा किया, बनाया, ज़मीनों को बनाया, हवा के निज़ाम को चलाया, सूरज के निज़ाम को बनाया, चाँद के निज़ाम को बनाया, और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, और रोशनी के निज़ाम को पैदा किया। सूरज से रोशनी को पैदा किया, चांद से रोशनी का एक निज़ाम रात को बनाया, खूबसूरत तारे बनाए। ये सारा निज़ाम जो है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये अल्लाह करीम ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया और इस बंदे के फ़ायदे के लिए बनाया। तो अल्लाह करीम फरमाता है कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जो कुछ ज़मीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, बमा हम सब के, यानी जिन व इंस के, तमाम मखलूक़ात के, छोटे बड़े जितनी भी मखलूक़ात हैं, ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की हैं। अगर कोई बंदा ये दावा करता है कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी औलाद है, ये मेरे बच्चे हैं, तो ये गलत होगा। ये सब कुछ अल्लाह ताला का है, और अगर ये बंदे का ये सब कुछ होता तो ये बंदा इस दुनिया से मूव ना करता और ये दुनिया बाकी नहीं रहती। इस दुनिया को अल्लाह करीम ने वक्त तक खड़ा किया है जब तक इस दुनिया में इंसान की आमद है, यानी क़यामत तक ये दुनिया आबाद रहेगी। जब तक करने वाले लोग मौजूद हैं, निज़ाम अल्लाह के करीम से ज्यों का त्यों है।
تو میرے بھائی جوں کا تو رہے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں اس آیت کے آگے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور وہ چیزیں اور وہ راز اور وہ باتیں جو تمہارے ذہن میں چھپی ہوئی ہیں، تمہارے دماغ میں چھپے ہوئے ہیں، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز ہیں، تم ان کو ظاہر کرو۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے نفس میں چھپے ہوئے راز ہیں ان کو تم ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ سبحانہ وتعالی ان سب چیزوں پہ خبردار ہے، ہر چیز پر حکمت رکھنے والا ہے، ہر چیز پہ ہولڈ رکھنے والا ہے، اور ہر چیز پہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اسی کی گرفت ہے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ تم انہیں ظاہر کرو یا نہ یا چھپائے رکھو، اور تخفوہ، ان تبدوا ما فی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ اگر تم ان کو ظاہر کرو یا نہ کرو، یا ان کو تم چھپا ہوا رکھو تخفوہ، لیکن یحاسبکم بہ اللہ، ایک ایک لمحے کا حساب دو گے۔ اب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ ساری چیزیں کیسے پاسبل ہوں گی کہ ہر بندے کے ساتھ اس کے معیار کے مطابق حساب ہوگا، اس سے باقاعدہ پوچھ ہوگی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کریم فرماتا ہے آگے، ان اللہ علی کل، پھر اس سے آگے یہ فرماتا ہے فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، پھر ہم جسے چاہیں گے وہ فیصلہ میرے رب ذوالجلال کا ہوگا، جو بادشاہ ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے، وہ بہتر یہ سمجھتا ہے کہ وہ فرماتا ہے فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، چاہے ہم جس کو پھر پکڑ لیں، جس کی گرفت کر لیں اور اس کو سزا دیں، اور جسے چاہے معاف کر دیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، میرا رب ذوالجلال جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، کسی سے زیادتی نہیں کرتا، اپنے بندے سے اسپیشلی 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ اگر 70 ماہوں کے آدھے حصے میں بھی ہم میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں، اتنی بھی محبت ہو، تو تب بھی میرے بھائیوں بزرگوں دوستو رب ذوالجلال ہمیں پسند فرمائیں گے۔ تو اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو، اللہ کے احسانات کو جانو، اور جتنے بھی میں نے جو لگژریز کی بات کی کہ اگر ہم لوگ سہولیات حاصل کریں، آپ کو اگر سہولیات اللہ کریم دیتا ہے اور اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، حلال رزق سے دیتا ہے، نہ کہ اگر آپ لوگوں نے ان لگژریز کو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ظلم سے حاصل کیا ہو، کسی کا حق مار کے حاصل کیا ہو، یا کسی یتیم کے حق کو مار کے حاصل کیا ہو، بھائیوں کی اولاد کے ساتھ زیادتی کی ہو، بہنوں کی اولاد کے ساتھ زیادتی کی ہو، اسی طریقے سے بھائیوں کے ساتھ زیادتی کی ہو، بہنوں کے ساتھ زیادتی کی ہو، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو پھر ہر بندہ جواب دہ ہے اور اسی چیز میں ہلاکت ہے۔ ورنہ ادروائز اگر اللہ سبحانہ وتعالی جیسے فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اور ہم جیسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان واللہ خیر الرازقین، اور تمہارا رب ہی بہترین رزق دینے والا ہے، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ کریم یہ بھی فرماتے ہیں اور جسے ہم چاہتے ہیں اسے بے حساب رزق دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اگر رب ذوالجلال کی طرف سے ایک بندے کو سہولتیں ملی ہیں، اگر اس کو بڑی کوٹھی ملی ہے، محل ملا ہے، اور خوبصورت گاڑیوں اس کے پاس ہیں، لگژریز اپارٹمنٹس ہیں، اور اٹھک بیٹھک ہے، اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اس کا اپنا لائف سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، اور اس میں وہ رہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تابعداری کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی دیے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے، مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، فقیروں کا خیال رکھتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ بلکہ یہ اس بندے کی اپنی صفت ہے کہ رب ذوالجلال نے اسے اتنی زبردست نعمتوں سے نوازا، اور اس نعمتوں میں اس نے اپنے رب کو نہیں بھولا، بلکہ اس لگژریز میں، اس خوبصورتی میں، اس محل میں، ان سہولیات میں، اس ایئر کنڈیشن لائف میں، اور اس ہیٹنگ لائف میں، اور اس بڑے بڑے گرم گرم بستروں میں سو کے میرے بھائی راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگتا، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ اس کا اپنا کمال ہے، یہ اس پہ اپنا رب کا فضل ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ظلم زیادتی سے یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے میں پھر سخت ممانعت ہے، اور یہ جو یتیموں کا مال کھا کے اور حقداروں کا مال کھا کے اور یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قوم کا مال اکٹھا کر کے سمیٹ کے باہر منی لانڈرنگ کرتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے اپارٹمنٹس خریدتے ہیں، یا اللہ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں،
تو کب تک یہ کریں گے، لیکن دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ان قریب جب اس کی یہ سانسیں چھین لی جائیں گی تو پھر یہ بہت توبہ کرے گا، جیسے کہ بہت مانگے گا، جیسے کہ فرعون مانگتا رہا، جیسے کہ نمرود کہتا رہا، اور میرے بھائی بزرگوں دوستو قارون روتا رہا وچ خزانوں کے کہ مجھے معاف کر دو، لیکن پھر توبے کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس لیے میں نے ویڈیو کے آغاز میں ایک جملہ کہا کہ جان ہے تو جہان ہے، سانس ہے تو چانس ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اگر یہ جان اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، یہ 5-6 فٹ کا وجود جو ہے، چاہے وہ میرا بھائی ہے، چاہے وہ میری بہن ہے، چاہے وہ میری بہو ہے یا میری بیٹی ہے، جو بھی ہے، لیکن سب کے لیے یہ امپورٹنس ہے کہ آپ جس طریقے سے بھی رہو، اچھا رہو، آپ ڈبل بستر میں رہو، ٹرپل بستر میں رہو، جس طریقے سے بھی آپ کا لائف سٹینڈرڈ ہے، لیکن رب ذوالجلال کو مت بھولو، اللہ کے احکامات کو مت بھولو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو مت بھولو۔ دین نے آپ پر اس چیز کی پابندی نہیں لگائی کہ آپ لوگ اچھی خوراکیں نہ کھاؤ، آپ جو ہے ایئر کنڈیشن کے نیچے مت سو، آپ پنکھے کے نیچے مت سو، آپ ڈبل بیڈز پہ مت سو، آپ جو ہے اچھے وہ حویلیوں محلات میں مت سو۔ جب اللہ کریم نے آپ کو دیے ہوئے ہیں اور اللہ کا فضل ہے تو اس کی انجوائے کرو، کیونکہ جس بندے کو اللہ کریم نے ایک نعمت دی ہے اور اس نعمت کو وہ یوز کرتا ہے، یوٹیلائز کرتا ہے صحیح طریقے سے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس نعمت کا اثر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اس میرے بندے کو، ملائکوں پہ فخر کرتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے دیے ہوئے رزق کو استعمال کر کے کتنا خوش ہو رہا ہے، اور کتنا مطلب ہے کہ اس کو سکون ہو رہا ہے، اور کتنا یہ پھل پھول رہا ہے، اور کتنا اچھا لگتا ہے۔ جیسے کہ ماں باپ کو اپنی چھوٹی سی اولاد ان کو آئے گائے میرے بھائی کو گائے بگائے ان کے لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو مختلف نعمتیں لا کے دیتے ہیں، سوٹ لا کر دیتے ہیں، جوتے لا کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لا کر دیتے ہیں، اور جب وہ اولاد اس کو یوٹیلائز کرتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے بچے کو دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا اس کو سوٹ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اسی طریقے سے جس اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ یورپ میں ہیں، آپ فرانس میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، لیکن آپ ان اخلاقیات کے پابند ہیں، اور جو رزق اللہ نے دیے اس میں آپ اللہ کی تابعداری کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ اور پھر آپ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے بھی ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اپنا ہر عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسے عاجزی سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ جو توشہ آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس توشے کو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنا، ہماری آخرت کو بھی سنوار دے، اور بار بار یہ دعا بھی کرتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ دعا جب آپ کرتے ہو تو یہ آپ اللہ کا سبحانہ تعالیٰ کا شکر بجاوری کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ، اگر آپ اس رزق کو غلط یوٹیلائز کر رہے ہیں، آپ مطلب ہے کہ آپ نافرمانی میں یہ جو لگژریز ہیں اور یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یا جو محلات ہیں یا جو آپ کے جو آسائشات ہیں، یہ آپ کو اللہ کی نافرمانی پہ لے کے جا رہے ہیں، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے خلاف لے کے جا رہے ہیں، تو یہ جتنے بھی آپ کو جو لگژریز ملی ہیں یہ آپ ناشکری کر رہے ہیں، یہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو غلط استعمال کرنے پہ تل گئے ہیں۔ جب ایسے تل جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان کو چند ہی دنوں کے لیے ڈھیل دیتا ہے اور پھر ان کو پکڑ لیتا ہے، ان کی گرفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گرفت میں جب آ جاتا ہے تو پھر اس کی معافی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سانس ہے تو چانس ہے، اس سانسوں کو قیمتی بناؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور آپ اس میں بھی مکلف نہیں ہو کہ جو سانس آپ کی نیچے اتر رہی ہے کیا یہ سانس اوپر آ جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صاحب کرام کو فرمایا کہ مجھے تو اتنا بھی اپنی زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میری یہ جو سانس نیچے اتری ہے یہ اوپر آئے گی بھی کہ نہیں، اور آپ لوگ اتنی بڑی بڑی امیدیں مان کے بیٹھے ہو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، امید رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایمان جو ہے یہ دو چیزوں کے بیچ میں ہے، ایمان امید اور خوف کے بیچ میں ہے۔ آپ کو امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ امید یہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والا رزق عطا کریں گے، دنیا میں بھی خوشی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی خوشی عطا کریں گے۔ اور خوف یہ ہو کہ جو بدعمالی اس نے کی ہو، جو گناہوں سے سرزد ہوئے ہوں، اس پہ ندامت ہو اور خوف ہو کہ اللہ تو بڑا قہار بھی ہے،
تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، بہت بڑا کرم کرنے والا ہے، لیکن تو قہار بھی ہے۔ تو اس سے خوف بھی ہو کہ یا اللہ کہیں میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں نہ آ جاؤں، تیری ناراضگی میں نہ آ جاؤں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اپنی چھوٹی سی ویڈیو کو ساتھ سے بار بار میں آپ لوگوں سے یہی میری بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا فل احترام کیجیے گا، اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے پرورش کیجیے گا۔ صحیح پرورش کیا ہے؟ یہ اولاد جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کریم کی، اور یہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ جو اولاد ہے یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے آپ کا۔ اس اولاد کی تربیت ایسی کیجئے کہ ان کو سب سے پہلے جب یہ بات سیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ان کو دیجئے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ان کو دیجئے، کہ یہ رب ذوالجلال کو پہچان لیں، یہ اپنے رب ذوالجلال کی صفات کو پہچان لیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں پالنے والا کون ہے، اور ہمیں رزق دینے والا کون ہے، اور ہمیں بیماری دینے والا کون ہے، شفا۔ ان چیزوں کی جتنی بھی بیسکس ہیں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیجئے۔ تو یہ جو ہے یہ آپ کا بڑا سرمایہ ہے، اور یہ آپ کی اچھی تربیت ہے کہ آپ اپنی زندگانی میں اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ تو باقی جو آپ کی جو دنیا کی جو زندگی اگر اللہ کریم کی طرف سے آپ پہ نعمتیں برس رہی ہیں، حلال رزق آپ کو مل رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے اور خوشی کی کیا بات ہے؟ آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، اور اپنی جاب پر تنخواہ میں سے، سیلری میں سے آپ سیونگ کرتے ہیں، اسی پہ آپ بسر اوقات کر رہے ہیں، رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اگر آپ اس نعمت کا صحیح استعمال کرو گے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ کا رزق دن بدن بڑھتا جائے گا، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کی خوشی میں برکت ہوگی، اور آپ کو ہر قسم کی سہولیات والی زندگی ملے گی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی۔ اور اگر آپ نافرمانی پہ تل گئے اور حرام کاری پہ تل گئے اور ناجائز امور سے پیسے اکٹھے کرنے لگ گئے، اور رشوتوں سے اور ناجائز امور سے دنیا اکٹھے کرنے لگ گئے، اور اسی دنیا کو اپنی اولاد پہ یوٹیلائز کیا اور اللہ کی نافرمانی میں یوٹیلائز کیا، تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ جو سکے جو آپ نے اکٹھے کیے ہیں، اللہ کی قسم یہ جہنم کے بڑے بڑے انگارے ہیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو۔ یہ وہ انگارے ہیں جس کی سیک سے پتہ نہیں انسان 70,000 مرتبہ جھلس کے ختم ہوگا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر یقین نہیں ہے، اب اس پہ دیکھ لیں کہ کوئی بندہ رہا ہے جو ہمارے سینئر جو ہم سے گزر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی بندہ واپس آیا، یا جو بندہ موت کی علالت میں ہے، اور جب اس کو آخر کی زندگی کے سارے وہ عکس دکھائی دیے جا رہے ہیں، اور اس کی جو لائف جو اس نے گزاری ہے، اس کی ساری وہ جو فلم چل رہی ہے، اس سے دیکھ کے یہ کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی والد کو دیکھا، ماں کو دیکھا اور یوں کیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نزع کی حالت میں اس بندے کو نہ ماں نظر آتی ہے، نہ باپ نظر آتا ہے، نہ اس کو اپنے ورثاء نظر آتے ہیں، سوائے اپنے اعمال نامے کے، سوائے آخرت کے، سوائے ملائکوں کے جس کے پاس آئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جب حقیقت کھل جاتی ہے، لیکن افسوس، صدا افسوس، پھر اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا واپس مڑنے کا، اور نہ اس کو ٹائم دیا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ خون کے آنسو روئیں اور یہ ریکویسٹ کریں کہ ایک سیکنڈ دے دیں، ایک منٹ، ایک سیکنڈ کا آدھا حصہ بھی آپ کو نہیں مل سکتا میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کیونکہ اٹل فیصلہ ہے کہ جب وقت مقرر آ جاتا ہے، اسی وقت مقرر پر اسرائیل علیہ السلام کو مکلف کیا گیا ہے کہ اس کی سانسیں کھینچ لیتا ہے اور یہ دم توڑ دیتا ہے، پھر یہ دوبارہ واپس he will never come back in this world but he will permanently move to here۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جب یہ ہمیشہ کے یہاں سے چلا جاتا ہے، پھر اس نے واپس بیک نہیں آنا، آپ نے دیکھا بھی ہے۔ تو پھر کیوں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں؟ کیوں ہم اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے، اپنی ذمہ داری والی جگہ پہ بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے، اور یا کسی بزنس پہ بیٹھ کے، یا کسی تجارت میں بیٹھ کے، یا آفس میں بیٹھ کے، کیوں پھر اللہ کی نافرمانی کرنے پہ آئیں؟ میرے بھائی دوستو، زندگی بہت آسان ہے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو خوبصورت رزق دیا ہے، آپ کو اچھی کوٹھی ملی ہے، اچھا گھر ہے، آپ کی بیوی خوبصورت ہے، آپ کے بچے خوبصورت ہیں، آپ کا اپنا سیٹ اپ ہے، آپ کے گھر کی سہولیات ہیں، آپ کا اپنا آفس ہے، یہ اپنا روزگار ہے جس میں آپ خوش ہیں، اس میں اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی نماز کی پابندی رکھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ بھائی
میں نے اپنے رب کو ناراض تو نہیں کرنا، نماز مجھ پہ فرض ہے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی یہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے پابندی باجماعت ادا کرے۔ اگر کبھی کمی بیشی جماعت سے بندہ رہ بھی جائے تو عذر ہوتا ہے، اگر عذر سے رہ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن رہنا نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد ہی میں اپنی عبادت ادا کی جائے۔ یہ ایک بہت بڑا سورس ہے، نیکیاں بڑھانے کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم 5 وقت نمازوں کو باجماعت صحیح طریقے سے ادا کرنے کی سعادت ہمیں ملے اور ہم لوگ آگے بڑھیں۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، استغفار بہت بہت پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ حج کی پرفارمنس اگر آپ کو اللہ کریم نے صاحب استعداد بنایا ہے تو حج کریں، عمروں کے لیے جائیں، دوسروں کو ساتھ میں لے کے جائیں، جو مستحقین ہیں، کمزور ہیں، نہیں جا سکتے ان کو سپورٹ کریں۔ فیملیز میں اور اب فیملی سے ہٹ کے جتنے بھی آپ کے بیک گراؤنڈ میں کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ بھلائی کریں۔ اگر آپ بھلائی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں بہت سی خوشیاں ملیں گی۔ دوسرا، راستے پہ چلتے ہوئے سب پہ سلام ڈالیں، گاڑی میں ہیں بہت ہی احتیاط کے سے ڈرائیو کریں، ٹھیک ہے، موٹر وے پہ جا رہے ہیں یا روڈ پہ جا رہے ہیں تو دوسروں کا احترام کرتے ہوئے چلیں۔ ہر بندے ہر ماں بہن چھوٹے بڑے سب کا احترام کریں، دھیان سے چلیں، کبھی بھی زیادہ اوور سپیڈ میں نہ جائیں، کبھی بھی مشینری پہ اپنا جو ہے نا اپنا عبور فوکس کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ مشینری جو ہے یہ اللہ کی گرفت میں ہوتی ہے، میرا آپ کی گرفت میں نہیں ہے، ہم کمزور ہیں۔ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، جب انسان کی آ جاتی ہے پھر وہ لگ بھی جاتی ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ احتیاط سے جائیں۔ آپ جب گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، یہ ان اعمال سے نکلیں، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، آپ کی اولاد خوش رہے گی۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ان کو صحیح تربیت سکھائیں، سوشل ایجوکیشن کو دیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی سوسائٹی میں اپنے گرد و نواح اپنے چھوٹوں بڑوں کا خیال رکھیں گے، ان کے احترام کریں گے، کس طریقے سے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات طریقوں پہ لے کر آئیں گے۔ تو یہ آپ کی سب سے بڑی تربیت ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ تو یہ آپ کے پاس چانس ہے، آپ کے پاس سانسیں ہیں آپ کے پاس، اور اس کے بہاؤ پہ آپ سے سوچیں تو آپ کے پاس چانس بھی ہے۔ اس چانس کو آپ مس نہ کریں۔ اگر یہ چانس آپ نے مس کر دیا تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں پھر بہت نقصان ہوگا، بہت پچھتائیں گے، لیکن پھر دنیا میں آنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اللہ کریم ہمیں پچھتانے سے بچائے اور ہماری زندگی اچھی کرے، ہماری جان بنائے، اور یہ جہان آپ کا ہے لیکن آپ جہان کے لیے نہیں، جان ہے تو جہان ہے، آپ کی جان اگلے جہان کے لیے ہے، اور یہ جہاں جو ہے آپ کے لیے ہے، یہ جہاں آپ کے لیے مقصد یہ ہے جب تک دنیا میں انسان آنے والا ہے وقت تک یہ دنیا نظام جوں کا توں اللہ کریم نے قائم دائم رکھا ہے۔ اور اگر یہ دنیا کے لیے انسان پیدا ہوتا اور یہ اس دنیا میں ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام، آدم کی یہاں سے رخصتی نہ ہوتی۔ آدم کے لیے اللہ کریم نے 2 مقامات عطا کیے، فرما برداروں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا والا مقام یعنی جنت، اور نافرمانوں کے لیے جو اللہ کی ناراضگی والا مقام ہے جہنم، جس سے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں ہر چیز پناہ مانگتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے، آمین ثم اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، آمین ثم جہنم سے پناہ عطا فرمائے، جہنم سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم، اور جو لوگ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو جہنم بھی کہتا ہے کہ اے اللہ اس بندے کو مجھ سے دور رکھ۔ تو اللہ کریم میرے بھائیو بزرگوں دوستوں اس کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ تو جنت کی بشارت ہم لوگوں کے لیے جو جنت طلب کرتے ہیں اور جہنم سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جہنم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جہنمی والا اعمال نہیں کرنے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں۔ دل نے چاہا کہ اس موضوع پہ بات کروں، مطلب ہے کہ جتنی بھی سوشل ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، بہت دل چاہتا ہے کچھ کہنے کو، لیکن آپ لوگ ٹائم نہیں دے پاتے، آپ لوگ فراخ دلی سے سنتے نہیں ہو، تو اس وجہ سے دکھ ہوتا ہے۔ جب بھی میں بار بار اپنے چینل میں یہ کہتا ہوں کہ دینی باتوں کو سنو اور فراخ دلی سے سنو، اور جتنے بھی ہمارے دینی چینلز ہیں سب کو سبسکرائب کرو۔ یہ سبسکرائب کرنے کی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میں پہلے کہتا رہا لیکن اب دل نہیں چاہتا، کیونکہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، جو آپ لائک کرتے ہیں، جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے اسی طریقے سے اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں، تو سبسکرپشن کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ان ٹائم ملے گا، آپ لوگ دیکھ کے مستفید ہوں گے اور ہم بھی مستفید ہوں گے۔ اور اگر آپ لائک نہیں کرتے ہو، یعنی آپ ہمیں لائک ہی نہیں کرتے ہو،
पसंद ही नहीं करते हो तो फिर सब्सक्राइब करना तो दूर की बात, फिर तो जो है ना सांस से भी इकट्ठी रहनी मुश्किल हो जाती है, सांसें लेने भी। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, मेरी दिली दुआएं आपके साथ हैं। आप बड़े हैं या छोटे हैं, सब मेरे लिए अजीज हैं। खुदारा अपने वक्त को ज़ाया मत करें, प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ें, अखलाक पैदा करें, अपने माँ बाप का बहुत एहतराम करें और बढ़ते रहें। सांस है तो चांस है, जान है तो जहाँ है। अगर आपकी जान अल्लाह के अहकामात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीक़ों के मुताबिक है तो ये जहाँ आपके लिए आबाद है, खुशी से आपकी ज़िंदगी गुजरेगी, ना पे बीमारी आएगी, ना तकलीफ आएगी, ना कोई दुख होगा, ना अल्लाह की नाराज़गी होगी। तो यही जहान है फिर आपके लिए। और अगर आप नाराज़गी में होकर गुजारोगे तो फिर मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों फिर कुछ नहीं है। तो इसलिए अब तक के लिए इतना ही। आप लोगों से यही प्यार मोहब्बत की बातें होती रहेंगी। अल्लाह ताला मेरे को बहुत खुश रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखे, फिर रखिएगा। और फिर वही बात कहता चलूँ कि सांस है तो चांस है। अल्लाह मेरे को खुश रखे, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।